नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में हमने ये जो सिलसिला शुरू किया था कि हर पारे का जिस दिन रोज़ा हो उसका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाए, ताकि कुरान मजीद के मुतल्लिका हिस्से के मज़ामीन का आपको अंदाज़ा हो जाए और पढ़ते हुए उनसे मुआनसत महसूस हो। इसके शुरू में तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा ही चल रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि जब कैदसाली के ख़दशे के पेश नज़र बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया, इसके कहत से वो निपटे। तो जब अरसू कहत फैल गया तो हज़रत यूसुफ़ के जो भाई थे वो फ़लस्तीन से मिस्र आए, तो आपने उनको फ़ौरन पहचान लिया, लेकिन वो नहीं पहचान सके। ज़ाहिर छोटी उम्र में उसको कुएं में फेंका था और उनको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि जिस भाई को हमने कुएं में फेंका था वो किसी बड़ी पोस्ट पर चला जाएगा। तो बहरहाल तो आपने ये किया कि जब उनका गंदम जो उनके बोरे उनको दिए गए थे, तो आपने अपने खुदाम को हुक्म दिया कि इनका जो सामान था, जो जैसे आजकल हमारे यहाँ बार्टर ट्रेड होती है, वो भी कुछ चीज़ें लाए थे गंदम ख़रीदने के लिए, तो वो भी वापस उनकी बोरियों में रख दो। चुनांचे जब वो और उन्होंने ये भी पूछा, हाल अहवाल पूछते हुए उन्होंने ये भी पूछ लिया कि तुम्हारा एक और भाई भी है छोटा, तो फरमाया कि अगली दफ़ा उसको लाओ तो फिर ही तुम्हें ज़्यादा गल्ला मिलेगा और एक ऊँट का बोझ ज़्यादा मिल जाएगा। तो हज़रत यूसुफ़ के जो भाई थे वो वापस पहुँचे और जाके कहा कि हमें अज़ीज़ मिस्र ने ये कहा है कि तुम अपने छोटे भाई को भी साथ लाओ और एक और ऊँट गले का आपको मिल जाएगा, तो आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेजें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई कैसे भेजूं, पहले तुमने उसके बड़े भाई यूसुफ़ के साथ भी क्या मामला किया था, मैं कैसे तुम पर एतबार करूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे और कोई मसला पैदा नहीं होगा। और फिर इसी असना में उन्होंने अपनी बोरियां खोली तो देखा कि उनका सामान भी वापस आ गया। तो उन्होंने कहा, लो अब्बा जी, ये तो कोई बहुत ही सखी आदमी है कि जिसने हमें गंदम भी दे दी है बोरियों में और साथ हमारा सामान भी हमें वापस कर दिया, गोया सारी गंदम जो हमें वो फ्री में पड़ गई, तो आप बिन्यामीन को भी साथ भेजो तो एक और उन गंदम का हमें मिल जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने उनसे कस्में दी और यकीन दिलाया उन्होंने कि हम इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे। और जब वो वापस आए दोबारा गंदम लेने के लिए, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अलग से बुलाया और उससे मुलाकात की, बताया कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ जो गुम हो गया था, तो ये लोग जो ज़्यादतियाँ करते रहे, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो मैं तुम्हें अपने पास रखने का कोई इंतज़ाम करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनको ये सुझाया हीला कि बिन्यामीन के जो गंदम की बोरियाँ थी उसके हिस्से की, उसमें बादशाह का जो प्याला है वो छुपा दिया। तो और उनको नहीं बताया और उनके भाइयों को कहा कि भाई तुम तो चोर हो, बादशाह का प्याला है बड़ा कीमती, तो वो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, हम तो चोर नहीं हैं, आप हमारा सामान देख लें। तो उन्होंने सामान देखना शुरू किया तो कहीं से नहीं मिला, तो बिन्यामीन के हवाले से मिल गया। तो उन्होंने कहा, लो जी, चोर तो पकड़ा गया है, आप ये बताओ कि इस चोर की सज़ा क्या है। तो उन्होंने कहा, चलो हमारा छोड़ो, आप बताओ आपके यहाँ चोर की सज़ा क्या है। तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ के चोर की सज़ा ये है कि जो आदमी चोर हो वो पकड़ा जाए, वो जेल भुगते। तो उन्होंने कहा, जी ठीक है, अब हम ऐसे ही करेंगे कि तुम बिन्यामीन हमारी कैद में रहेगा और तुम जाओ। तो वो बड़े परेशान हुए, ख़ास तौर उनका बड़ा भाई था, उसने कहा, भाई हर बार हम अपने अब्बा से वादे वईद करके आते हैं और हम उस पर अमल नहीं कर पाते तो शर्मिंदगी होती है, मैं तो अब वापस नहीं जाने, मैं तो इधर ही बैठा हूँ, तुम लोग जाओ और जाके अपने अब्बा को कहोगे तुम्हारे छोटे बेटे ने चोरी की है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हम क्या कर सकते हैं।
تو اس کے تو ایسا ہی ہوا، وہ گئے اور انہوں نے جا کے حضرت یعقوب کو کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، تو وہاں کے حکمرانوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، اب بتائیے ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے اس کے بھائی کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا، اللہ ہی میری اس مشکل کو دور کرنے والا ہے، اور رو رو کے ان کی آنکھیں جو تھیں ان کا نور ختم ہو گیا تھا، اور ہر وقت کڑتے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے کہ پہلے یوسف گم ہو گیا تھا اور اب بنیامین بھی گیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بیٹو ڈھونڈو جا کے یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ آپ پر فضل فرمائیں گے۔ تو وہ پھر آئے حضرت یوسف کے پاس گندم لینے کے لیے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ان پر بات کھول دی جائے، تو آپ نے انہیں کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں یوسف ہوں۔ تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ نے بڑی آپ کو عزت اور منصب دیا ہے، تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ معذرت کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ، اور ہمارا باپ جو ہے وہ رو رو کے نبینا ہو گیا، تو انہوں نے کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ، تو میرے والد کی آنکھوں پہ جا کے ڈالو تو انشاءاللہ ان کی نظر بحال ہو جائے گی، تو ان کو بھی لے کے آ جاؤ واپس۔ تو جب یہ قافلہ جو تھا، جب یہ مصر سے چلا ہے فلسطین آنے کے لیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب جو لوگ ان کے ساتھ تھے کہ مجھے ادھر ادھر دائیں بائیں ان کے خدمت کرنے والے، تو آپ نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو تو ایسے ہی وہم ہو گیا، اتنے سال ہو گئے آپ ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں وہ باتیں جانتا ہوں تم جو نہیں جانتے، اللہ مجھے بصیرت دیتا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ پہنچے، انہوں نے کرتا آپ کی آنکھوں پر ڈالا، چہرے پر، تو وہ آنکھوں کا نور واپس آ گیا، تو ان کو لے کر واپس آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا اور والدین کا استقبال کیا پرجوش، اور بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، تو سارے لوگ جو ہے وہ ان کے آگے جھک گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی یہ ہے میری اس تعبیر، خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ان کے بھائی تھے وہ معافی تلافی کرنے لگے اور معذرتیں کرنے لگے، تو حضرت یوسف نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کہانی سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس سے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی۔ ایک تو یہ کہ اس قصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی کہ جس طرح حضرت یوسف بہت مشکلات سے گزرے لیکن بالآخر اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اس طرح اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا۔ اور جو کفار تھے ان کے لیے بھی سبق تھا کہ جس طرح وہ لوگ انہوں نے منہ کی کھائی، اپنا سب کچھ کیا لیکن وہ ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکے، تو اس لیے ان کا بھی تھا، ان کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ ہم کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے جس پر اللہ کی رحمت ہو، جو اللہ کا نبی ہو۔ تیسری بات جو ہے وہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ قصے کہانی کے انداز میں بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ افسانے اور ناول اگرچہ اس غرض کی صنف نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں میٹرک میں تھا تو اس وقت ہم نے نسیم حجازی کے ناول پڑھ کے بہت پرجوش اور دینی جذبات پیدا ہوئے تھے۔ آج کل بھی ایک خاتون حمیرہ احمد ہے جو اسلامی قسم کے ناول لکھتی ہے، ایران والے کس طرح کی فلمیں بھی بناتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قصے سناتے سناتے اس میں اگر مقصدیت پیش نظر ہو تو وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب میں ان عام چیزوں کا ذکر کروں گا جو اس قصے کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں ایک چیز تو یہ ہے جو سورہ یوسف آیت 53 میں ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔
تو نفس جو ہے وہ بری باتوں پر اکساتا ہی ہے، اور وہ ہر آدمی کو اکساتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ غفلت نہ برتی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع اور اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے، تاکہ جو نفس جو ہے، جو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے رجحانات اللہ تعالیٰ میں رکھے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اچھی بات بھی جسم شخصیت میں اچھا عنصر بھی موجود ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور برا عنصر بھی موجود ہے جو کہ بدی کی طرف بلاتا ہے۔ اب تزکیہ نفس یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو تقویت بخشے جو کہ نیکی کی طرف بلانے والی ہیں، اور ان چیزوں سے دور رہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے جو کہ برائی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ایک اور جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، جب انہوں نے لوگ اپنے بیٹوں کو کہا کہ جا کے یوسف کو ڈھونڈو، تو ساتھ ایک لفظ کی فرمایا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ نا امید نہیں ہونا۔ جو آدمی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ نا امید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے اور آپ کی جو وسائل ہیں، جو ہماری خصوصیات ہیں، ہماری جو اہلیت ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ اللہ کے خزانے تو کھلے ہیں، وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم جو چاہے نہیں کر سکتے، ہم سے بہت سارے کام نہیں ہوتے، ہم نہیں کر سکتے، ہماری لمیٹیشن ہے، اللہ کی تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ مسلمان جو ہے وہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بہت غربت ہے، اور بہت لاچاریاں ہیں اور بے بسی ہے، سیاسی بھی اور معاشی بھی، اور ظلم اور جبر کے کٹہرے میں ہیں، لیکن ان کے یہاں خودکشی اور جان بہت کم ہے۔ امریکہ جو ہے وہ سب سے امیر ملک ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے ذہنی امراض کے اسپتال وہی ہیں، اور سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جاپان میں جہاں ہر طرح کی خوشحالی ہے، وہاں بھی خودکشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی، مسلمانوں کی یہ خوبی ہے، اور ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں ہر ایک نعمت اس قابل ہے کہ آدمی اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہے۔ تو یہاں بھی یہی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ حضرت یوسف نے دعا کی، کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلیک الصالح۔ تو انہوں نے شکر ادا اللہ کیا کہ میں کہاں ایک کنویں میں پڑا تھا، اور کہاں میں غلام بن گیا تھا، اور کہاں آپ نے مجھے یہ سلطنت کا فرما روا بنا دیا ہے، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کرنی سکھائی ہے۔ تو یہ سب آپ کی مہربانی ہے۔ اور پھر ان سے دعا کی کہ آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں، اور مجھے استقامت فرما، مجھے موت تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور صالحین کے ساتھ میرا انجام فرما۔ اچھا، ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر پیغمبر جو بھی آتا ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کی تلقین کرتا ہے وہ توحید ہے، لیکن ہم بھی اکثر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو یا تو براہ راست اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرکیہ افعال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے، اور شرک نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی انسان میں، کسی پیغمبر میں، کسی صدیق، شہید میں، ہمارے اسلاف میں، یعنی ان کا ادب اور ان کی عظمت یہ
ہاں ہاں بالکل ہے، اور ان کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن ان کو اللہ کی صفات میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہے، اور جو مخلوق ہے وہ اس کے شریک نہیں بن سکتی۔ اچھا، ایک اور بات فرمائی ان لوگوں کے لیے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں موقع ملا کہ وہ اپنے قیدی جو ساتھی تھے ان کو وہ توحید کی دعوت دیں، تو مطلب یہ ہے کہ دعوت جو ہے وہ عقل اور دلیل کے ساتھ دینی چاہیے، لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے۔ آپ ظاہر ہے کسی کو ڈنڈے مار کے تو اس کا نقطہ نظر تبدیل نہیں کر سکتے، تو آپ میں کنونسنگ پاور ہونی چاہیے، عقل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ بات کرو، اور پھر ہی لوگ اس طرح لوگوں کا دل و دماغ کھلے گا اور آپ کی بات وہ مانیں گے۔ ایک اور بہت اہم بات یہاں اس پارے میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ آخرت کی کامیابی، اگر ہم دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں، بلکہ حتماً کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ لیکن دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہوتا ہے لیکن معاشرہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، تو اگر ایسی صورتحال ہو تو ایک نیک آدمی جو ہے وہ معاشرے میں انفٹ ہو جاتا ہے، اور وہ گویا کہ دنیا میں اسے تکالیف پیش آتی ہیں اور مشقت برداشت کرتا ہے، لہذا اب تو اس کے لیے دنیا میں انعام کیا ہے؟ انعام تو آخرت میں ملے گا نا۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالآزمائش بنایا، یہ امتحان کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کا دل مطمئن رہے گا، اسے دلی خوشی نصیب ہوگی۔ اب یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں خریدی جا سکتی، اور جو لوگ دنیا میں بہت دولت مند ہیں یا بہت آل اولاد والے ہیں یا بہت برادری والے ہیں، یہ چیز ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اس آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ سے لو لگائے، جو اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن ذکر کے بارے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر وقت تسبیح رولتے رہیں اور اعمال ہمارے برے ہوں تو ہمیں اطمینان قلبی حاصل ہو جائے گا، نہیں۔ یہ جو ذکر ہے، زبان سے ذکر کرنا، اس کو علماء جو ہیں، صلحاء جو ہیں، وہ اسے نفلی ذکر کہتے ہیں، اور حقیقی ذکر یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو ذکر اس وقت جو ہے وہ دل کا اطمینان کا سبب بنتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، یعنی آدمی اللہ کا ذکر بھی کرے اور اس کے احکام کی پابندی بھی کرے، تو پھر انشاءاللہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اور یہ وہ دولت ہے جو ساری دنیا میں ساری دولت اور سب کچھ آدمی نثار کر دے تو پھر بھی نہیں مل سکتی، صرف اللہ کے ذکر سے اور اس کے ذکر پر عمل کرنے ہی سے مل سکتی ہے۔ تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ہر قیمت پر ذکر کی کثرت رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہمیں یہ نعمت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو مزید دوں گا، یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر کرو گے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو یہ کتنی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مزید جو ہے وہ نوازے۔ اچھا، اس میں ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کا ایک آخری حصہ ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان جو ہے بر صغیر کا، عربوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی دوسری دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہی رواج ہے اس دعا کے پڑھنے کا، اور یہ دعا ہے بھی بہت عمدہ۔ اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔
ربنا وتقبل دعائی، اے اللہ جی میری یہ جو دعا میں مانگ رہا ہوں اسے قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، جب میں مر جاؤں تو مجھے بخش دینا، ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز مفید ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے باقی رہتی ہے، اور جو غیر مفید ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ بارش برسائے اور پانی بہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، تو فرمایا جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھی ہمیں جو کام ہے ہمارے نیکی کے، ایک حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ بھلا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے نفع کی بات کرے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو صدقہ جاریہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کنویں کھدوا دیں، آپ لوگوں کے لیے مدرسے قائم کر دیں، مسجدیں بنوا دیں، اور لوگوں کو علم دیں اور لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو صدقہ جاریہ یہی ہے کہ وہ جھاگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کے جو تعمیری کام ہیں، جو ہمیشہ رہنے والے کام ہیں، وہ آپ کے کام آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنے۔ ایک اور بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک لوگوں کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدلتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور غالباً حالی کا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اب ہم اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ دشمن کے ہوائی جہاز گر جائیں، ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، تو اس سے بات نہیں بنتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اور جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس کا کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس میں سبق ہے ہماری دینی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ وہ افراد کو بدلے بغیر جو ہے وہ اس ملک میں اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں، لیکن جب تک افراد اور معاشرہ اور قوم کو اسلام کے حق میں تبدیل نہ کیے جائے اس وقت تک کوئی ٹھوس نتائج اس کے نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول جو ہے یہ اٹل ہے کہ اگر تم تبدیلی چاہتے ہو اور اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اور اپنی ریاست کو بدلنا چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہم نے ہر بستی میں ہر علاقے میں پیغمبر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں۔ ظاہر ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، چند جلیل القدر انبیاء ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر بستی میں پیغمبر بھیجتے ہیں اور اس کے بغیر ہم اس پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو ممکن ہے بعض لوگ گویڈ لگاتے ہیں کہ یہ جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں یا پرانی مصری تہذیب کی کتابیں ہیں ممکن ہے یہ، یا چین میں جو کنفیوشس وغیرہ ہے یہ ممکن ہے پیغمبر ہوں، ممکن ہے ہمارے لیے بھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ ہمارے لیے حتمی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں دے دیا ہے یا اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو چونکہ قرآن و سنت سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کس قوم میں کون آیا تھا، لیکن اتنا ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری یہاں بتا دیا ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ خصوصیات بیان کری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آخرت میں جواب دہی کے احساس سے لرزتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، اور نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اہل جہنم ہیں
ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ کون سے برے کام ہیں اگر جب ہم کریں گے تو ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے عہد کو توڑتے ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو ہے وہ ہمارے یہاں عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یہ عادت ہے کہ ہم جو نیک، پہلے زمانے میں بھی یہی عادت تھی لوگوں کی کہ جو آدمی نیک ہوتا تھا نا، پھر اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کے انبیاء ایسے ہیں کہ جو وہ ان میں ساری خوبیاں ہوتی ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ انہیں خدا سے جا ملا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ جو پیغمبر تھے جو پہلے آئے تھے، جب وہ بھی یا آج بھی ہے، فرمایا لہم ازواجن و ذریۃ، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، اور جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ اگر فرشتوں کا معاشرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا، انسانوں کا معاشرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بھیجے ہیں، اور پیغمبر بھی بہت اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے اور سب سے افضل ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے، بشری خوبیاں ہی اس میں ہوتی ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے وہ بشر نہ ہو تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہی نہیں بن سکتا۔ سوال تو یہ ہے کہ میں انسان ہوں، میرا بچہ مرے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اگر پیغمبر کا بچہ فوت ہو جائے اور اسے دکھ نہ ہو تو پھر ہم محسوس کریں کہ یہ تو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ دیکھیے اسے تو تکلیف ہی نہیں ہوتی، حالانکہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے دیکھا کہ جنگ احد میں سر مبارک پر زخم آئے، خون بہا اور تکلیف ہوئی، دانت ٹوٹ گئے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا بیٹا ابراہیم جو تھا وہ فوت ہو رہا تھا تو آپ رونے لگے، تو جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا دل میں درد ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو مطلب یہ آپ نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہو گیا میں کیوں نہ رہوں؟ تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بہت نیک ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا اتباع کرنا چاہیے، لیکن بہرحال انہیں خدا سے نہیں ملانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو خلوص نیت سے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اس کعبے کی جگہ کو آباد فرما، اے اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی جناس عطا فرما۔ تو ہم آپ دیکھتے ہیں ہم میں سے جو لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ جس موسم میں بھی جائیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے ہر قسم کی نعمتیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے حضور جھک جائے اور دل اور جان سے یکسو ہو کر اس سے مانگے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دیتے ہیں اور نوازتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اور یہ جو اتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں اور جو قابل عمل ہیں اور جن پر عمل کر کے ہمارے اسلاف نے دین و دنیا میں کامیابی حاصل کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔